बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हमारा शो। आपके साथ है आपका होस्ट उस्मान और हमारे साथ शामिल है हमारी कोर टीम की दोनों मेंबर्स यानी कि उमर खान और बुशरा इकबाल हुसैन। बगैर किसी डिले के हम लोग बढ़ते हैं अपने यूएस स्टूडियो की जानिब। लेट्स गो टू उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को एक बार फिर एक हफ्ते के बाद देखना। और थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये था कि बहुत सीरियस किस्म की हमारी एक लिसनरशिप डेवलप हो गई, जो कि उर्दू अदब को पसंद करने वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान में भी रहते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी, और सोशल इश्यूज पर जो हमारी बातचीत होती है वो ना सिर्फ उसको पसंद कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छा और संजीदा हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। तो आज की जो कहानी है वो है चाय मुन्नी बाजी की। और मुन्नी बाजी जो है वो एक करेक्टर है जो हमारे यहाँ अक्सर लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मिल जाता है। और हमारी अक्सर घर की लड़कियां होती है ना, जो जिनको हर वक्त आवाजें पड़ती रहती है, चाय बना दो चाय बना दो, तो मुन्नी बाजी भी एक ऐसा ही किरदार है। तो चले फिर स्टोरी शुरू करते हैं कि नॉवलों, अफसानों, फिल्मों, ड्रामों में अक्सर जब भी सिचुएशन या मंजर को बदलना हो तो फौरन चाय आ जाती है। जैसे बेगम जरा चाय तो पिला दो। अच्छा ठहरे, मैं चाय बना कर ला रही हूँ। या चलो यार चाय पीने चलते हैं। इन जुमलों को सुनकर लगता है ना कि स्क्रीन वाले या नॉवल वाले जो घर होते हैं वहां शायद सब लोग हर वक्त चाय ही पीते रहते हैं। लेकिन असल में भी कुछ घरों में चाय की केतली हर वक्त दम पर पड़ी रहती है। जैसे मुन्नी बाजी के घर में चाय का चलन बहुत ही आम है। और मुन्नी बाजी की किस्मत में शायद यही लिखा था कि वो कोई भी काम कर रही हो, किसी भी तरह की मसरूफियत में हो, कोई ना कोई उन्हें चाय की फरमाइश के लिए आवाज दे ही देता। जैसे वो झाड़ू लगाती अभी दालान तक पहुंची ही थी कि दादी की आवाज आ गई, ए बेटिया एक कप चाय तो पिला दो। अब्बा का पैगाम आ गया बैठक से, दो प्याली चाय और बिस्किट जो है वो साथ में बैठक में भिजवा दो। धुले हुए कपड़े अभी वो फैलाने के लिए बाहर आई थी तो अम्मी ने कहा, बेटा जरा चाय तो बना दो। और तो और तौलिया उठाया ही था और गुस्लखाने का रुख कर रही थी कि आवाज आई, बाजी जरा चाय तो बना दे। और उस दिन तो उनकी जान बिल्कुल ही जल गई। जिस रोज उनकी सहेली की मायूं थी और वो जाने को तैयार खड़ी थी, बहुत मेहनत से तैयार हुई थी। चटापटी का गरारा भाभी से लेकर पहना था और सर पर बहुत सारी पिंस की मदद से लपटे गिरन वाली लंबी ओढ़नी टिकाई ही थी। तभी छोटे भैया ने कहा, पहले एक कप चाय पिलाओ, फिर शादी पर छोड़ने जाऊंगा। अलगरज कोई मौका हो, मुन्नी बाजी की चाय के लिए पुकार उन्हें हर दम बेमजा रखती थी। लेकिन क्या कीजिए कि इनके हाथ की चाय होती ही लाजवाब थी। और इसी वजह से मुन्नी बाजी समझिए कि बस चाय बनाने से आवाजार रहा करती थी और दिलो जान से हर वक्त ये दुआ करती थी कि कम से कम उन्हें ससुराल ऐसी मिले जहाँ चाय का इतना चलन ना हो। इसलिए जब बड़ी चच्ची के छोटे भाई का रिश्ता आया तो मुन्नी बाजी बहुत खुश हुई। चच्ची के घर में चाय ज्यादा नहीं पी जाती थी, लेकिन किस्मत किस्मत होती है, उसमें तो कुछ और ही लिखा था। मुन्नी बाजी की शादी खालिद साहब से तय पाई, जो पेशे के लिहाज से सहाफी थे। और सहाफी हो और चाय का शौकीन ना हो, ये तो फिर मानने वाली बात नहीं है ना। लिहाजा जब रिश्ते की बात चली और खालिद साहब को मुन्नी बाजी की चाय से जंग की खबर मिली तो उन्होंने सबसे कहा, बस ये एक बात छुपा लीजिए, बात की बाद में देखेंगे। शादी हो गई। रुखसत होकर मुन्नी बाजी खालिद साहब के घर आंगन में उतर आई और खालिद साहब ने शादी की पहली रात ही मुन्नी बाजी को ये मुजदा सुनाया, सुना है आपको चाय से बहुत चिढ़ है। जी, चाय से नहीं, चाय बनाने से चिढ़ है। क्या हमारी खातिर भी चाय ना बनाओगी? खालिद भाई ने बहुत चाह से पूछा। जी जरूर बना दूंगी, लेकिन आप दिन में कै बार चाय पीते हैं? दिल ही दिल में चची जान को कोसती हुई मुन्नी बाजी ने रूहान सा होकर पूछा। यही सुबह उठते ही, फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ते के वक्त, 11 बजे, दोपहर के खाने के बाद, शाम को, और थोड़ा सा 9 बजे के करीब, और रात को सोने से पहले।
اور اگر مہمان آ جائیں تو کبھی کبھی ناوک بھی چائے پی لیتا ہوں. دن کی یہی کوئی 7 8 سے 12 ایک پیالیاں چائے میری بن جاتی ہے. منی باجی نے گویا سر ہی پیٹ لیا. لیکن شادی اچھی نبھنے لگی. خالد صاحب نے انہیں کبھی ناوک چائے کے لیے تنگ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو سارا دن شام اور رات گئے تک اپنی صحافتی ذمہ داریوں میں ہی مصروف رہتے تھے. اور جب سے انہوں نے نیا نیوز چینل جوائن کیا تھا، سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی. ملک میں مسلسل دہشت گردی جاری تھی اور سیکیورٹی والوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کا گراؤنڈ سٹاف بھی ہر وقت مصروف رہتا. دھماکے بھی تو ایک سے بعد ایک ہو رہے تھے. 2 بار تو خالد صاحب خود دھماکے والی جگہ پر موجود تھے، زخمی بھی ہوئے. کافی زیادہ چوٹ آئی، لیکن اللہ نے کرم کیا اور بچت ہو گئی. اب اس بار منی باجی بھی بہت پریشان تھی، لیکن خالد بھائی اس بات پہ مسرور تھے کہ کم از کم ان کی ایفرٹس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. انہیں ادارے کی طرف سے خصوصی سرٹیفکیٹ بھی ملا اور پریس کلب میں ان سے اظہار ہمدردی کے لیے جلسہ بھی ہوا. اب زندگی جو ہے اس کی روانی میں فرق اس وقت آیا جب اچانک ملک میں میڈیا انڈسٹری کا برا وقت شروع ہو گیا. چینل مالکان نے دھڑا دھڑ ملازمین کو بغیر نوٹس کے نوکریوں سے فارغ کرنا شروع کر دیا. مالکان حکومتی پالیسیز پر الزام دھرتے، حکومت ان میڈیا مالکان کو قصوروار گردانتی، لیکن صحافیوں کی کوئی بھی نہ سنتا. وہ جو سب کی رپورٹس بناتے تھے، سب کے احتجاج کو ریکارڈ کرتے تھے، ان کے احتجاج کو نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے توجہ دی. خالد صاحب کی نوکری بھی ڈاواڈول ہو گئی، تنخواہیں رک گئی، اور تو اور مکان کا کرایہ سر چڑھنے لگا. خالد صاحب نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے. کسی طرح تو نوکری بچ جائے. کبھی اپنا سی وی دوستوں کو بھیجا تو کبھی کسی نئے ٹی وی چینل کے ایم ڈی تک کی سفارشیں تلاش کی. تجربہ، علم، خلوص، یہاں تک کہ صحافتی کریکشنز، کچھ بھی کام نہ آیا. نوبت بچوں کو اسکول سے اٹھانے تک آ گئی. اور پھر کرونا وائرس کا حملہ ہو گیا. میڈیا ہاؤسز میں مزید ڈر اور خوف پھیل گیا. خالد صاحب کو ان کی تمام پچھلی خدمات، قربانیوں اور پروفیشنلزم کے باوجود برخاست کر دیا گیا. یہ خبر بجلی بن کر خالد صاحب کے دل پر گری اور وہ سنبھل نہ سکے. انہیں دل کا دورہ پڑ گیا. گھر میں تھا ہی کیا جو بیچ کر معاملات زندگی کو نپٹایا جاتا. علاج معالجے کے لیے مشکل وقت میں کوئی بھی کام نہیں آیا. رشتہ دار، دوست، احباب سب قریب بتانے لگے. منی باجی نے جہیز کی آخری نشانی کانوں کے کرن پھل نکال کر کچھ پیسوں کا انتظام کیا اور خالد بھائی کو ہمت دلائی. وہ گھر واپس آ گئے، لیکن مسلسل فکر میں مبتلا کہ اب کیا کریں. انہی دنوں میں منی باجی کی ایک سہیلی کے میاں نے اپنا چائے کے ہوٹل کا کام شروع کیا کہ آج کل ہمارے شہروں میں کوئٹہ چائے کا بہت زیادہ رواج ہے. ان کے پاس چائے کا سامان تھا، جگہ تھی، لیکن اچھی چائے بنانے والا کوئی کاریگر نہیں تھا. منی باجی کو معلوم ہوا تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے خالد صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ یہ کام کر لے. خالد صاحب نے کہا، منی تمہیں تو چائے بنانا کبھی اچھا نہیں لگا تھا. کہنے لگی، مجھے بچوں کو خالی پیٹ بستر پر بھیجنا بھی کبھی اچھا نہیں لگے گا. تو کیا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی روزی روٹی کما لو. زبردست. اور اس میں جو میں تھوڑا سا نوٹس لے رہا تھا، سب سے پہلی چیز سے تو میں شروع کروں گا، اور وہ تھوڑا سا ڈیٹیل اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جو ہم شوق سے کرتے ہیں، وہ کام کبھی ہمیں خالی پیٹ سونے نہیں دے گا، کیونکہ اس میں ہمارا شوق ہوتا ہے. اور اس کی طرف جانے سے پہلے میں اپنی ایک روٹین کہ مجھے چائے کی لت کیسے لگی، یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. کہ ہم انٹر 1995 انٹر میں داخلہ ہوا میرا،
اور ان دنوں کیونکہ والد صاحب کی پوسٹنگ جو ہے ابھی پوری فائنل نہیں ہوئی تھی، تو میں ہمارے ایک جاننے والے بڑے ہی اچھے فیملی فرینڈس بچپن سے، ان کے ساتھ میں لاہور میں تھا. اور جو انکل آنٹی ٹھیک آنٹی کو چائے پینے کا کوئی شوق تو بہت چھوٹا لفظ تھا. اب ان کی روٹین سنیے ذرا. صبح اٹھ کے چائے کا کپ، پھر ناشتے کے ساتھ چائے کا کپ، پھر کو 11 بجے ایک اور اچھا سا چائے کا کپ، دوپہر کے کھانے کے بعد چائے کا کپ، عصر پڑھنے سے پہلے چائے کا کپ، مغرب پڑھنے سے پہلے چائے کا کپ، کھانے کے بعد چائے کا کپ، اور ایک لیٹ نائٹ سونے کے لیے چائے کا کپ. اب جب میں نے دیکھا، مجھے تھوڑی سی چائے کا شوق تھا تب، مگر جب میں ادھر رہا کوئی 6-8 مہینے میں رہا ادھر، تو نہ چاہتے ہوئے میں اس رنگ میں ڈھل گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سے وہ 6 مہینے اور آج کا دن، میرے وہ جو چائے کی فریکوینسی ہے وہ زیادہ ہو تو 6 کپ پہ آتی ہے، اس سے نیچے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آتی ہے. تو بہرحال یہ تو تھا قصہ 1995 سے آج تک جو میں چائے کی لال بتی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، وہ کہیں رک نہیں رہی ہے. صحیح، ویری گڈ. آپ نے چائے کا تذکرہ کیا تو کچھ میری بھی داستان سن لیجئے. اس میں بشریٰ اقبال کی جو کہانی تھی، اس میں ایک جو رنگ نظر آیا وہ کچھ کمپرومائز کا بھی نظر آیا، کہ ایک ایسی خاتون جس کو چائے کا شوق نہیں تھا، اینڈ ایونچولی وہ ایک ریسٹورینٹ یا چائے کیفے میں کام شروع کر دیتی ہیں. میں جب آبویسلی پاکستان میں تھا، کیونکہ دوستوں کو پتا ہے کہ میں کینیڈا میں ہوں، تو آبویسلی پاکستان میں چائے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو چولہے پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو ابالا جاتا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. جب میں کینیڈا آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ سب کچھ اتنا تیز ہو رہا ہے. چائے کا پانی ڈالو، اس میں ایک ٹی بیگ ڈالو اور اس کو مائکرو ویو میں گھسا دو 1.5 منٹ کے لیے. تو پہلے 3 دن تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ میرے سے کیسا ہوگا. اور اب 12 سال کے بعد دس از واٹ آئی ڈو ایوری ڈے، کہ مائکرو ویو میں چائے بنتی ہے اور اس کو جو ہے ہم لوگ آرام سے انجوائے کر لیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ آپ کا ایک دفعہ ایک چیز کی روٹین بن جائے تو دین اٹس پارٹ آف یور ڈے، اور آپ کو کچھ نہیں لگتا برا اس کے بارے میں، کہ آپ کو اچھا لگ رہا تو سب ٹھیک. ٹرو. اور ضرورت سے ہی پھر سب کچھ آگے چلتا ہے. اور جو 4 چیزیں میں نے لکھی تھیں، کہ ایک چیز پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسے ٹچ کریں، کہ جب سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر انسان سب کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر آپ کو وہی چیز یاد آتی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھی طرح کر سکتے ہو، کیونکہ آپ شوق سے وہ چیز کرتے رہے ہو ساری زندگی. تو اسی لیے کسی بھی لائف کے کسی بھی ٹریک پر کوئی چیز اگر اس طرح کا کوئی وقت آتا ہے تو ایبسلیوٹلی اینی ٹائم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے ذہن پہ زور ڈال کے کہ یار وہ کون سی ایسی چیز ہے یا وہ کون سا میرا ایسا شوق ہے کہ جو میں پیسے کے لیے نہیں کرتا، اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. کیونکہ اس سے بڑی چیز آپ کو ریٹرن کچھ بھی نہیں دے گا. تو یہ ایک چیدہ پوائنٹ جو میں شروع کرنا چاہ رہا تھا اس سے. بشرا کچھ سوچ رہی ہیں؟ جی جی، بہت گہری سوچ میں اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت پوائنٹس اٹھائے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں کمپرومائز کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ چاہے ان کو نہیں پسند تھا لیکن انہوں نے اس شخص سے نباہ کر لیا، کیونکہ وہ بہت اچھی باتیں تھی جس پر وہ ان کے درمیان میں نم گئی. اور پھر یہ کہ جب وہ مشکل میں آئے تو منی باجی نے فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ نہیں وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت ایگزامپل ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن ایگزامپلس میں سے ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے اس اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جو کہ ریئل کریکٹرز ہیں. آئی نو ہنڈریڈز آف میڈیا مین، میڈیا جن کی جابز ایسے گئیں اور وہ انتہائی کرائسس میں ہیں اور ان کے بارے میں نوبڈی از ٹاکنگ. بالکل صحیح بات ہے. اس کو کسی نے ایسے دیا ہی نہیں، کیونکہ 2002 میں ہمارے ہاں پرائیویٹ میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے لائسنسز ایشو ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے لے کر تقریباً 2012 تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہوئے تھے. اور جب ڈاؤن فال تو ریزلٹڈ ہے کہ جابس نہیں ہے، ان کا سیٹ آف سکلز کہیں نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے.
اور ایسے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے اپنے گھروں سے خواتین جو کچن چلا رہی ہیں، اور آئی نو ویری نائس وومن جنہوں نے جی اپنے کچن جو ہے وہ رجسٹر کرا لی ہے. وہ آن لائن ایک سروس ہے، اس کے اوپر آپ کرتے ہیں، اور گھر کا کھانا تو وہ انہوں نے ہوں گھر سے چیز کے لاتی تھی تو وہ ہوں سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دی، اور اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں. اور اس میں یہ ایک ون آف دا پوائنٹس جو میں نے لکھا ہے 4 بلٹ پوائنٹس میں سے، اس کو یہاں پر پاکستان میں پرابلی اب کہنا شروع کر دیا ہے گگ اکانومی. جو ہوتا ہے نا آپ کے گگ اکانومی، کہ آپ کا سائڈ گگ کچھ نہ کوئی کچھ ایسی چیز کہ جو آپ سائڈ پر کریں کہ جس پہ آپ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، مگر اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہونے کا سوچ سکتے ہیں. تو ایون اگر جاب چل رہی ہے تو سائڈ پہ کچھ نہ کچھ چلنا چاہیے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اسپیشلی پاکستان سائڈ پر لوگوں میں یہ اویئرنیس لانے کی، کیونکہ وہی کافی لوگوں کو میں نے دیکھا، اور میں خود یہ کام بڑے عرصے کرتا رہا کہ صرف جاب پہ فوکس کرنا ہے، صرف جاب پہ فوکس کرنا ہے، پوری جو ہے نا دیانتداری کے ساتھ جاب کرنی ہے. بٹ اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم اس دوسری چیزوں پر کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس کریں تاکہ کم رینی ڈے وی ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن. بالکل. میرے پاس 2 پوائنٹس ایڈ کرنے کے لیے. ایک تو جو عمیر نے بات کی ہے اس کے بارے میں، اور اس سے پہلے میں بشرا اقبال کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہی بات آپ کی کہ جو لوگ پہلے پریس کانفرنس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی چیزوں کو کور کرتے تھے، آج وہی لوگ اپنی جاب کے لیے اسی پریس کلب کے باہر بیٹھے ہیں، لیکن انہیں کور کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. which is sad کہ جو سچویشن ہے. اور دوسری بات عمیر کی، آج میں ایک یوٹیوب پہ بلکہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ایک نجی ٹیلی ویژن میں وہ کام کرتے تھے، اور جو بھی سچویشن اور حالات ہوئے اس کی وجہ سے انہوں نے اس چینل کو خیر آباد کیا، اور اب ان کا یوٹیوب چینل ہے جس پہ وہ بہت انفارمیٹیو چیزیں دیتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں. تو وہی جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ کمپرومائز کی، رائٹ. اگر آپ کے پاس ایک سکل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس پہ اتنا عرصہ کام کیا ہے اور آپ کا ہاتھ اس پہ صاف ہے، تو وائی ناٹ یوز اٹ سم ویئر ایلس، جہاں سے آپ کو ایک سورس آف انکم بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے، اور آپ کی جو سکل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ اور پالش ہوتی رہے. اور میں پھر اس پہ یہ کہوں گی کہ چونکہ اب ہم اس ایرا میں داخل ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی آج سے 20-25 سال پہلے بھی خواتین کام کر رہی تھی، لیکن ان کے کام کو اتنا ویلیو نہیں کیا جا رہا تھا. جی. اب جو صورتحال آ گئی ہے اس میں اگر دونوں پارٹنرز کام کرتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر اپنی چیزوں کو رن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اگر آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے چھوٹے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، تو بہت بہتر ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی پارٹنرز مل کر کچھ کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ باہر کے کسی بندے کو اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں اور پھر چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو گھر کی خواتین کو اگر وہ گھر میں بھی بیٹھی ہے اور وہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر رہی ہے، ٹرسٹ بھی وہ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے. اور اسی پر جو ہے نا وہ ایک سٹوری اگلی جو آئے گی انشاءاللہ، وہ جو بیسیاں ڈالنا ہوتا ہے نا، کمیٹیاں ڈالنا، اس پہ بھی آنے والی ہے، لیکن آج اس پہ صرف اتنا ہی ہے کہ آنے والی ہے کچھ دنوں میں. چلیں آپ کو ٹیزر دے دیے. ایک چیز ایک جو میری بلٹ رہ گئی وہ میں نے پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم لوگ جاب کو اتنا زیادہ سیریسلی لیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو جاب کا حصہ بنا دیتے ہیں. حالانکہ سچائی یہ ہے کہ جاب زندگی کا حصہ ہے. اور میں نے یہ بولا کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، تو آئی ہیو ایکچولی ایکسپیرینسڈ اٹ کوئی 3-4 سال پہلے، کہ جہاں کوئی 3,500 لوگوں کے ساتھ آئی واز پارٹ آف اے لسٹ کے جس کو بولا گیا تھا کہ یار تھینک یو ویری مچ، آپ کے پاس 90 دن ہے کوئی اور جاب ڈھونڈنے کی. ایونچولی آئی اینڈڈ اپ فائنڈنگ اے نیو جاب ود ان دا سیم کمپنی، اور پھر اپنی ٹرمس میں نے السلام علیکم بولا. بٹ ہم اس پہ اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ یار نہیں، میں نے اس کمپنی کو سب کچھ دینا ہے. دیجیے، مگر دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ رسپانسبلٹی جو ہماری ہونی چاہیے وہ خود، میں، پھر میری فیملی، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ
جن لوگوں کے لیے نہیں، جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہم سے مفت کام نہیں کرا رہے، وہ ہمیں معاوضہ دے رہے ہیں. تو جن کے لیے میں کام نہیں کر رہا، جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، بیکاز اٹس اے پارٹنرشپ. سو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے سیکھا ہے نا پچھلے وہ 5-6 سالوں میں، بیکاز آف وچ آئی ہیو ایوالوڈ سو مچ ڈوئنگ ڈفرنٹ تھنگس. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ میں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا. تھینک یو. اور اسی بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آئی تھنک لوگ یہ شاید نہیں سمجھتے کہ فار اینی کمپنی یو آر جسٹ اے نمبر. آپ کی جو بھی ان پٹ ہے وہ آپ کی طرف سے. بہت سارے لوگ یہاں پر ایم شور امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، پاکستان کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ میرا زیادہ کام کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، کہ ہمیں یہاں پر سک ڈیز ملتے ہیں کہ سال میں آپ کو 7 یا 8 یا 9. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود کام پہ آ جاتے ہیں کہ یار میں نے کام ختم کرنا ہے، اور ان کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہوتی بھائی. لیکن میرا اصول تو یہ ہے کہ ہیلتھ کمز فرسٹ، باقی سب کچھ بعد میں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. سو دیٹس the way I think it. باقی کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، that's a separate story. ورک اسمارٹلی ابھی جو نئی اپروچ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کو آرگنائز طریقے سے اگر آپ کریں گے اس کو، اور اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، ٹیم بلڈنگ، یہ کچھ بیسک سی چیزیں ہیں. ان کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ وقت پر مکمل ہو جائے گا. اور اس چیز کو میک شیور کریں کہ اگر آپ کا آفس کا ٹائم 5 بجے ختم ہو رہا ہے تو پلیز اٹھ جائیں. آپ وہاں پر گھنٹہ ڈیڑھ اور بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو اوور ٹائم کا بھی اتنا رواج نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی سفر ہو رہی ہے، آپ کو ڈرائیو ٹائم ظاہر ہے درمیان میں لگ جائے گا. تو لوگ ہمارے یہاں بیٹھے رہتے ہیں دفتر میں، اور پھر باقی لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا بھائی دیکھا ہم تو کل 12 بجے اٹھ کر گئے تھے رات کو، آپ کو کس نے 12 بجے اٹھ کر جائے؟ آپ کا ٹائم ہے صبح 2 سے 5 تک، تو آپ اس دوران میں آئے. لیکن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کی انڈسٹری، چونکہ میں نے مین اسٹریم میں کام کیا ہے، ایک بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ بھی کام کیا ہے، وہاں پر اور اس ٹائم پہ کیا جب بہت زیادہ کام تھا، تو وہاں پر آپ کو فرصت نہیں ملتی. لیکن وہ فرصت نہ ملنا جو ہوتا ہے وہ ایک لرننگ سٹیج پر تو ٹھیک ہوتا ہے جب آپ ینگ ہیں، لیکن اس کے بعد اب آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، اور خاص طور پر ایموشنل جب آپ کے اوپر پریشر آ جائے تو اس کو فیس کرنے کے لیے تیار کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو اب میں خوش ہوں، ہماری جو یوتھ ہے جن لوگوں کے ساتھ میں ملتی ہوں، they go for yoga, for meditation, exercise, gym. اب اس طرح کی چیزوں کا اب رجحان ہو رہا ہے. اور اللہ کرے کہ جو ہمارے پیرنٹل جنریشن میں سے یا میری جنریشن کی جو لوگ اب جن کی نوکریاں ختم ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی تھوڑا سا کچھ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی چیزیں کچھ بہتر ہو. اللہ کرے جی. اور آپ کی اسٹوری میں چائے کا obviously بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ریڈیو پہ رات کا پروگرام کیا کرتے تھے 12 بجے کا، اس وقت جو چائے کی کہنا چاہیے طلب تھی یا امپورٹنس تھی نا، وہ بالکل نکھر کے سامنے آتی تھی کہ چائے کے بغیر جو ہے وہ آپ کا پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. آئی ڈونٹ نو کہ کیفین ہے کیا سچویشن ہے، لیکن جیسے عمیر نے کہا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر ایک تھوڑے ٹائم کے بعد چائے جو ہے وہ لازمی ہے. میڈیا میں بھی میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ چائے کی جو امپورٹنس ہے نا، یا سرکاری دفاتر میں یہ چائے والا جو کلچر ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ پریویلنگ ہے. اور کوئی بھی بندہ آتا ہے آفس میں، پہلے تو سلام دعا سے پہلے ہوتا ہے، او بھائی جان چائے پکڑ کے لاؤ ذرا اس کے لیے. یعنی کہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں بھی، اور یہاں پہ حالانکہ میں نے اس چیز کو اتنا نہیں دیکھا. لیکن کیا وجہ آپ کے خیال میں کہ یہ چائے کا جو ایلیمنٹ ہے، از اٹ پارٹ آف آور سوسائٹی یا از اٹ پارٹ آف دی ورکنگ کلچر، یا کیا سچویشن کیا ہے؟ ہماری رگوں میں چائے ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، ہماری رگوں میں چائے ہے. یعنی آپ کا بلڈ گروپ سی پازیٹیو ہے؟ ٹی پازیٹیو. ٹی پازیٹیو. آفس کی جو گریپ وائن کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں چائے کا بڑا اہم رول ہے. اور اسپیشلی میں نے لڑکیوں کو بھی دیکھا، لیکن مردوں میں یہ بات بہت زیادہ کامن ہے. ایک تو وہ سگریٹ اکٹھے جا کے پیتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ ایک پینے جا رہا ہے نا سگریٹ، تو وہ دوسرے کو اشارہ کر دے گا، دوسرا مٹ جائے گا، تیسرا چوتھا بھی. تو وہ سگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے، اس دن کی اہم معلومات، گپ شپ جو ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کی پیالی کے اوپر جو ہے وہ بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل.
اور اگر پاکستان میں جتنا تھوڑا بہت میرا ٹائم گزرا ہے جاب میں، ٹی بوائے، ٹی سٹاف، کچن سٹاف کے ساتھ اگر آپ کی ریپور ہے تو آپ کو پورے آفس کا حال احوال بڑے ہی انفلٹرڈ طریقے سے معلوم ہوتا رہے گا. اور آپ کو اچھی دی جائے گی. اگر آپ کی اس کے Yes. ساتھ تو آپ کو چائے وہ والی ملے گی جو بہت ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، True. یا بھی نہیں ہوگی، اور یا پھر وہ بچی خوشی بھی ہو سکتی ہے. I think چائے ہم نے کافی پی لی ہے. عمیر خان کا بھی شکریہ چائے پلانے کا، اور آپ کا بھی شکریہ چائے کی سٹوری شیئر کرنے کا. جانے سے پہلے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہماری ان لوگوں سے جو صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا بعد میں جب اٹھ جائیں گے تو دیکھیں گے چائے کے کپ کے ساتھ؟ میں تو دی اونلی تھنگ ریئلی کہ نیور سے نیور. زندگی میں جس چیز سے ہم زیادہ بھاگتے ہیں اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایوری تھنگ کین بی ٹریٹڈ بائی دس ون سینٹینس. یہ میں نے پچھلے دنوں کہیں سنا، دس ٹو شیل پاس. وہ بے شک آپ چائے کے کپ کے ساتھ کریں یا ہاتھ میں سر دے کر. سو دس ٹو شیل پاس. You've got to take care of yourself. Well said. Thank you, Matt. میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا چاہتی ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں سبوک سید، ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ آپ کی اچھی فین فالوئنگ ہے، تو پلیز یہ میسج دے دیجیے گا. کرونا کی وجہ سے جو میڈیکل سٹاف ہے اور جو پیرامیڈکس ہے وہ پوری جان لگا رہے ہیں آپ کو ہیلپ کرنے کی. جو پیشنٹ وہاں جاتے ہیں بعض اوقات بیڈس نہیں ہے یا کچھ اور، چونکہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، تو پلیز ان کے ساتھ بدتمیزی مت کریں، لواحقین ان کو تنگ مت کریں، ان کو گالم گلوچ نہ کریں. پلیز ان کو زدوکوب کرنے سے باز رہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کے لیے فرنٹ لائن وارئرز ہیں سر. رسپیکٹ ہے، اور ان کی بات کو، ان کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو دھیان سے سنیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تھینک یو ویری مچ. اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بات مستحسن حسین طارڑ صاحب کی، جو کہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہے کہ ایک کے بنا دوسرا ادھورا ہوتا ہے. فوڈ فار تھاٹ. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید عثمان کو، عمیر خان کو اور بشرا اقبال حسین کو اجازت دیجیے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.